अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा अदालत में पेश हुई। जब भी वो कैमरे के सामने आती हैं खबर तो बनती है। आज फिर जब वो बोली खबर बनी। वो सिर्फ आज नहीं, पिछले 2-3 दिनों से जब बात कर रही हैं तो ये कह रही है कि हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा से आज भी जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, तो स्टेटमेंट्स का हवाला देते हुए कहा, जो बयानात में देख रही हूं लगता है अंजाम बहुत करीब है। किसी ने सवाल पूछा साफी ने कि क्या महीने 2 महीने की बात है? उन्होंने कहा हालात देखकर मुझे महीनों की नहीं दिनों की बात नजर आ रही है। जरा दिनों वाला जो बात की मरीम नवाज ने, क्या बात की, जरा सुन लीजिए। महीना मैम 2 महीने कुछ जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं चंद दिनों की बात नजर आ रही है। ये पता नहीं अपने बारे ये मरीम नवाज शरीफ साहबा का कहना था कि दिनों की बात नजर आ रही है। अदम एतमाद, ये भी उन्होंने कह दिया कि अदम एतमाद से अगर हुकूमत जानी है, जो भी हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं करें उस हुकूमत को गिराने के लिए। ये बात भी आज और ये मरीम नवाज शरीफ साहबा की जानिब से आज नहीं लेकिन कर दी गई है कि तरीके अदम एतमाद भी लानी पड़े तो वो भी ले आए। आपको याद होगा हुकूमत जाने के लिए, अदम एतमाद के कामयाब होने के लिए एक फॉर्मूला है जो ये खुद बताते रहे हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, दूसरे रहनुमा। क्या फॉर्मूला है इसके सियासी तरीके कामयाब होने का, जरा सुनिए। इन हाउस चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते। तहरीक अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं होती। तहरीक अदम एतमाद अगर शौक है तो ये सेनेट से शुरू कर लें, वहां पता लग जाएगा तहरीक अदम एतमाद की हकीकत पाकिस्तान में क्या है। सेनेट के अंदर हमने देखा कि जहां नंबर्स हमारे पास थे वहां भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी। तो क्या अब जो दिनों की बात है, बात बार बार तहरीके अदम एतमाद की हो रही है, तो क्या हुकूमत को ये लगता है, या अपोजिशन को या मुस्लिम लीग नून को लगता है कि अब ऐसा क्या होगा कि दिनों में हुकूमत गिर जाएगी? कोई सौदा, जैसा वो कहते हैं सौदा होगा तो हुकूमत गिरेगी। मेरे साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। और अता तारड़ साहब मौजूद हैं, अता तारड़ साहब आपका भी शुक्रिया। तारड़ साहब, ये जो हुकूमत गिरने की बात शुरू हो गई यकदम, मुस्लिम लीग नून हर कोई कह रहा है हुकूमत जाने वाली है, दिनों की बात है, आखिर हुआ क्या है? ऐसा क्या मुख्तलिफ है आज जिसको देखकर आप लोग समझते हैं या मुस्लिम लीग नून समझते हैं कि हुकूमत जाने वाली है? देखिए, उसमें जो एक तो इनके इत्तेहादी हैं, उनके मामलात अपनी जगह पर, मगर उसके साथ साथ बहुत बड़ा फर्क आया है जो इनके इलेक्टेबल्स इनके बेंचेस पे बैठे हैं और वो हर लेजिस्लेशन से पहले, हर वोटिंग से पहले वो कुछ ना कुछ राब्ता करते हैं। और ये भी याद रहे कि यही हाउस है जिसने यूसुफ रजा गिलानी साहब को बड़े अच्छे मार्जिन के साथ सेनेटर मुंतखब किया था। वो मुमकिन ना होता अगर 18 से 20 पीटीआई के लोग वोट ना देते। और बहुत बड़ा फर्क इस चीज का भी आया है कि जो मईशत के हालात हैं, जो महंगाई के हालात हैं, हर बाई इलेक्शन ये गवर्नमेंट हारी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोकल गवर्नमेंट में 8.5 साल सूबाई हुकूमत करने के बाद, लेकिन तारड़ साहब मैं आपकी सारी बातें मान ली। गिलानी साहब जीत गए, इसी असेंबली से जीते, आप ही पोलिंग एजेंट थे गिलानी साहब के, आप ही, मुझे याद है पहला जो इशारा देकर मुझे लगा मसला गिलानी साहब जीत गए और हुकूमत हार गई, वो आपका वो जो पंचिंग द फिस्ट इन द एयर कि हम जीत गए हैं, वो आप ही ने किया था। लेकिन उसके बाद आपके लीडर ऑफ द, आपका सेनेट चेयरमैन हारा, वो आप जानते हैं उसका बयानबाजी। मैंने आपको सुनाया मरीम नवाज शरीफ साहिबा क्या कहती है, मैंने आपको सुनाया शाहिद साहब क्या कहते हैं, मैंने आपको सुनाया एहसन इकबाल साहब क्या कहते हैं। मैं अब आपको और सुनाता हूं। बहुत से आपकी पार्टी के लोग अब ये कह रहे हैं कि जी ये हुकूमत कॉलों पे खड़ी है, यानी कोई इनको अभी तक खड़ा रखे हुए है। सुनिए शाहिद साहब और क्या कहते हैं। मैं आपको वो बात कह रहा हूं जो हुकूमत के अपने मेंबरान ने और इत्तेहादियों ने हमें खुद बताई है कि वो इस बिल को वोट नहीं देना चाहते थे और ये टेलीफोन कॉलों के जरिए ये अददी बर्तरी पूरी की गई है। कौन फोन करता है रात के अंधेरों में इनको, इनके वोट पूरे करता है? ये 3.5 साल से सिलसिला जारी है। एक भी मरहले के ऊपर जब आपको वोटों की जरूरत पड़ी तो आपके पास वोट पूरे नहीं थे। तारड़ साहब, आपकी ख्वाहिश भी, आपकी ऑप्टिमिज्म भी, लेकिन आपके अपने लोग कह रहे हैं कि वोट, ये तो हालात जिस तरह ये डिस्पेंसेशन पिछले 3.5 साल से चल रही है, आज भी वही हो रहा है। और ये पुरानी बयान तो नहीं है, ये तो खालिद साहब 2-3 दिन पहले ही कह रहे थे असेंबली के फ्लोर पे। देखिए, बात ये है कि इस हुकूमत का भार किसी लेवल तक उठाया जा सकता है ना, और वो सबके लिए बराबर है। यानी एक इलेक्टेबल है जिसने कल को हल्के में जाना है, उसमें वोट लेने हैं, जब वो बल्ले के निशान पे जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा मजामत का सामना करना पड़ेगा।
جس طریقے سے میں نے بائی الیکشن میں دیکھا، اور ابھی تو چلیں بائی الیکشن میں تو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے تھانہ کچہری کے کاموں کا، کچھ نہ کچھ لوگوں کو ڈیولپمنٹ کے کاموں کا فائدہ ہو جاتا ہے، تو ایک انکمبنٹ گورنمنٹ بائی الیکشن میں پھر بھی ووٹ لے جاتی ہے۔ آپ امیجن کریں کہ اس مہنگائی کے دور میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو تو کوئی الیکٹیبل اپنے رائٹ فریم آف مائنڈ میں پی ٹی آئی سے الیکشن لڑنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ سر یہ ہائپوتھیٹکس ہے نا، یہ تو بات آئے گی، ہو سکتا ہے اگر 5 سال حکومت کر جائے تو 5 سال بعد، لیکن اب بات ہم ابھی کر رہے ہیں امیڈیٹ فیوچر کی، حکومت کے گرنے کی۔ آپ کا ایک آپٹیمزم ہے، ہر لیڈر بیان دے رہا ہے حکومت جانے والی ہے، آج مریم بی بی نے کہا جانے والی ہے جانے والی، یہ امید کیوں ہے جبکہ فون کالز کے ذریعے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی حکومت کے ووٹ پورے کر رہا ہے، آپ کو یہ امید کہاں سے ہے کہ حکومت گر جائے گی؟ نہیں بٹ دیکھیے نا، میں یہ ملک مجھے بتائیں، لیٹس بی فیئر، نیوٹرلی آپ مجھے بتائیں، 3.5 سال ہو گئے ہیں، کیا یہ ملک مزید نقصان برداشت کر سکتا ہے؟ سر یہ ایک آپ کی بات نہیں، دیکھیں یہ تو انالیسس پہ آگے نا کہ حکومت اچھی چل رہی ہے یا بری چل رہی ہے۔ اس وقت تو یہ ہے کہ آپ مجھے، میں صرف آپ سے طارق صاحب یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو بیان آ رہے ہیں کہ حکومت جاری ہے، یہ آپٹیمزم کدھر سے آ رہا ہے جبکہ آپ خود دوسرے سانس میں کہتے ہیں کہ کوئی اس حکومت کو رکھے ہوئے بھی ہے، اس کے ووٹ بھی پورے کرتا ہے، کالیں بھی کرتا ہے، یہ آپٹیمزم کہاں سے آ رہا ہے؟ چھوڑے اس کو کہ حکومت اچھی چل رہی ہے بری چل رہی ہے۔ وہ جو بات شاہد صاحب نے کی یا خواجہ آصف صاحب نے کی، اس کے دیکھیں وہ بھی ایک لیول تک کی بھار اٹھائے گا نا ان کا، یعنی آپ کی بری سے بری پرفارمنس ہوتی جائے، آپ کے کولیشن پارٹنرز بھی آپ سے راضی نہ ہوں، آپ کے اپنے ٹریجری بینچز پہ بیٹھے لوگ بھی راضی نہ ہوں، اور آپ کا آگے ویژن کوئی نہیں ہے، وے فارورڈ نہیں ہے، پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ حالات کب بہتر ہوں گے۔ آپ کی پچھلے ہفتے جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے، جو اشیاء خوردنوش بیسک ہیں، غریب آدمی کی، لو انکم ہاؤس ہولڈ کی، لالا جی سوال گندم جواب جناب، میں آپ سے میری بات سنے، میں آپ کو چلے ایک سروٹ کر دیتا ہوں۔ وہ سروے جب پہلا حصہ آیا تو تمام چینلز نے کہا جناب نون لیگ زیادہ پاپولر ہوگی، اور یہ بڑی بات بن گئی کہ ساروں نے پروگرامز کیے بڑے پاپولر ہوگی۔ آج کہتے ہیں جی عثمان بزدار نے تو سب سے بہتر کارکردگی دکھائی ہے، اب اس کو سروے لے کر آئیں جی۔ وہ سروے میں نے دیکھا ہے، دیکھیے اب آپ کو سروے پسند نہیں آئے گا، پہلا حصہ جب چھپا تھا وہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دیکھیے نہیں دیکھیے، بات یہ ہے وہ کتنا سیمپل سائز لیا، کہاں سے لیا، میں آپ کو دوبارہ یہ اس ٹائم بھی پوچھنا چاہیے تھا جب نواز شریف صاحب مقبول ترین لیڈر تھے اور ملک کو بچانے کی واحد امید نواز شریف صاحب، اس سروے کے مطابق۔ دیکھیے میں سرویز آتے رہتے ہیں، میں آن گراؤنڈ سچویشن آپ کو بتاؤں، میں گراؤنڈ کا آدمی ہوں، میں وزیر آباد سے لے کے ڈسکا سے لے کے خوشاب سے لے کے خانے وال تک الیکشن لڑا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی جو ایک پاپولیرٹی ہے وہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کا جتنا کو ووٹ ہوتا ہے کاموں کا اتنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ بری طرح ہر جگہ پٹے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کا بھار شاید پی ٹی آئی خود بھی نہ اٹھا سکے۔ ٹھیک، یعنی میں ذرا اپنے مہمانوں سے پوچھ لوں، میں اپنے مہمانوں سے پوچھ لوں ذرا کہ ان کا کیا خیال ہے، ان ہاؤس تبدیلی ہونے جا رہی ہے کوئی؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں، میں پھر اس کے آپ سے پوچھوں کہ کس طرح ہوگی۔ میں بخاری صاحب نے جان کی جی کچھ ہو رہا ہے لیکن ابھی نہیں لگ رہا، ہو کچھ رہا ہے مگر ان ہاؤس تبدیلی نہیں ہوتی دکھائی دے رہی۔ ارشد بھائی، میں تو پہلے دن سے ارشد بھائی تو کچھ نہیں ہو رہا، ارشد بھائی کی ایک زبان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں 2023 تک there is nothing which is happening، باقی سب ٹھیک ہے، خواہشات کے گھوڑے جس نے دوڑانے دوڑا لے۔ پاٹی صاحب، عطا طارق کی پارٹی سمیت، پیپلز پارٹی سمیت سارے جگاڑ کے چکر میں اور جگاڑ کے لیے دن رات ایک کر کے بیٹھے ہیں، لیکن ابھی پہلے تھا نا جو پارلیمنٹ ان کیمرہ سیشن میں جس کو بتایا بھی کہ آپ نے یہ فیور لیا، آپ نے یہ فیور لیا، آپ نے یہ فیور لیا، پہلا تھا نا وہ فیورز لینے والے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کانے ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب پہلا وہ ہے نا کہ آل بچاؤ آل بچاؤ کا محاورہ ہے، آل بچاؤ مال بچاؤ مال بچاؤ، آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ پہلا تھا، اب ہے جگاڑ لگاؤ مٹی پاؤ اقتدار میں آؤ، لیکن ابھی کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا، کچھ نہیں نظر آ رہا، آپ کو بھی نہیں نظر؟ نہیں بالکل۔ طارق صاحب یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں لارجلی لوگوں کا ویو بھی یہی ہے کہ اس وقت، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا حالانکہ ڈی جی ایس پی آر آ کے کہہ چکے ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کالیں ہو رہی ہیں اور نمبر پورے ہو رہے ہیں، یہ حکومت جا رہی ہے یہ اپنا وقت پورا کرے گی، چلیں یا کم از کم اگلے 6 مہینے آپ کو جاتی نظر نہیں آ رہی؟ نہیں دیکھیے، جس طریقے سے آپ کو یاد ہے کہ جب گیلانی صاحب کا الیکشن ہوا اس کے فوراً بعد وزیر اعظم نے ووٹ آف کانفیڈنس دینا تھا، اگلے دن پورے ہو گئے نمبر؟ نہیں وہ بتاتا ہوں نا کس طرح ہوئے، اگلے دن شیڈول آ گیا، وزیر اعظم کو کسی نے سمجھایا کہ ابھی الیکشن ہارے ہیں، اتنی جلدی ووٹ آف کانفیڈنس نہ لیں، آپ کے 172 لوگ اسمبلی میں پورے نہ ہوئے تو آپ وزیر اعظم نہیں رہیں گے، آپ کی گورنمنٹ فال کر جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہر طرح کے فون بھی ہوئے،
اس کے بعد آپ وہی کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. میں عرض سن لینا, ایم این ایز کی رہائش گاہوں پر لیٹر بھجوائے گئے کہ اگر آپ ووٹ کے لیے نہ آئے تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, آپ پہ فلور کراسنگ کی شک لگ جائے گی, فلاں ہو جائے گا. یہ 7-8 ووٹوں کی حکومت, میری بات سنیں, یہ کوئی مشکل کام ہے؟ وہ 7-8 ووٹوں کی حکومت 3 سال سے کھڑی ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل کام ہے, ہاں یہ مشکل کام ہے کیونکہ آپ نہیں گر رہے. ہاں آپ تو اپنی اکثریت والی چیز نہیں تبدیل کر سکے, یہاں تو ان کی اکثریت ہے. بھائی بات یہ ہے, ان کا بھار کتنی دیر کوئی اٹھائے گا؟ ایک ٹائم آئے گا, دیکھیے ایک ٹائم آتا ہے. اچھا ابھی امید پہ ہیں آپ؟ نہیں امید نہیں ہے, ہمارا تو بہت سارے لوگوں سے رابطہ بھی ہے نا, لوگ ہمیں ملتے ہیں, لوگ ہمارے سے باتیں کرتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ جی مارے جائیں گے اگر ان کے ساتھ لگے رہے. میں آپ کو بتاؤں, خانے وال میں عمران خان کی تصویر نہیں لگائی کینڈیڈیٹ نے, میں آن گراؤنڈ تھا, میں آپ کو حلفاً یہ بات کرتا ہوں, ان کا خیال یہ تھا کہ اس کی تصویر لگائی تو یہ مہنگائی, غربت, بھوک اس سے ایسوسیٹ ہوگی. میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو آخری ہفتے میں انہوں نے کوئی, حالانکہ ان کی آواز کٹ گئی. میں آپ کو ایک چیز دوبارہ چاہتا ہوں, جب مریم صاحبہ نے اور انہوں نے فارمولا دیا کہ اگر حکومت جانی ہو تو وہ کیسے جاتی ہے, سنیں دوبارہ. ان ہاؤس چینج تو جن کی وجہ سے ہوتا ہے, جن کی مدد سے ہوتا ہے, ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے. تحریک عدم اعتماد سودے کے بغیر ممکن نہیں ہوتی. تحریک عدم اعتماد اگر شوق ہے تو یہ سینٹ سے شروع کر لیں, وہاں پتہ لگ جائے گا تحریک عدم اعتماد کی حقیقت پاکستان میں کیا ہے. سینٹ کے یہ انہوں نے کہا کہ ایسے ہوتا ہے, لیکن پھر بار بار آج کل یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ ٹیلی فون کال کر کے حکومت کھڑی کی جا رہی ہے. یہ بھی سن لیں. میں آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں جو حکومت کے اپنے ممبران نے اور اتحادیوں نے ہمیں خود بتائی ہیں کہ وہ اس بل کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے, اور یہ ٹیلی فون کالوں کے ذریعے یہ عددی برتری پوری کی گئی ہے. کون فون کرتا ہے رات کے اندھیروں میں ان کو ان کے ووٹ پورے کرتا ہے؟ یہ 3.5 سال سے سلسلہ جاری ہے. ایک بھی یہ لارجر سم گیم ہے کہ یہ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم گرانا بھی چاہتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ حکومت کمزور بھی ہے, پھر کہتے ہیں کہ کوئی اس کو کھڑے بھی رکھے, اور کہتے ہیں کہ اگر حکومت گرے گی تو کسی کو ایسے ہو کیا رہا ہے. یہ اصل میں اس کو ڈیسائفر کریں نا, مسلم لیگ نون کیا پیغام کس کو دے رہی ہے, یہ سارا کچھ کر کے ساتھ میں یہ پیغام بھی شامل کر لیں اگلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب. سارے کے سارے ویسے نہیں یار, میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہنس رہے ہو. تحریک انصاف کی جو کریٹڈ میڈنس ہے, جو پاگل پن ہے, جو حالات ہیں, اس میں کوئی نہ کوئی اپنا رانجا سیدھا کر رہا ہے, میتھڈ ڈھونڈ رہا ہے. آپ کہہ لیجئے ابھی مسئلہ کیا کوشش کر رہی ہے, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. نون صرف اور صرف یہ کوشش کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم ایک اٹریکٹیو سچویشن کے اندر دکھنا شروع ہو جائے. ہمارا پروپوزل کیا ہے, یعنی کہ واٹ کین وی برنگ ٹو دا ٹیبل, کیا ہم کسی طرح ڈیل کے لیے تیار ہے؟ کوئی نہ دیکھنا, ٹھیک ہے سیاسی مصلحت کے تحت ڈیل کے انڈرسٹینڈنگ کہہ دیں, انڈرسٹینڈنگ دینے کو وہ کس حد تک تیار ہیں یہ نہیں ابھی سمجھ آ رہی. گیو اینڈ ٹیک کے سچویشن کے اندر ہیں, اس پوزیشن میں ہونا چاہتے ہیں جدھر مریم اور نواز شریف صاحب تھوڑی دیر کے لیے کولڈ سٹوریج میں بیٹھیں, اس سچویشن میں ہونا چاہتے ہیں. مریم صاحبہ ہونا چاہتی ہیں, I think she is a deciding factor. وہ نہیں ریڈی کولڈ سٹوریج میں بیٹھنے کے لیے. شہباز شریف از ریڈی ٹو ٹیک دا رینز, یہ آخری سٹنٹ ہے ان کا, مگر مجھے لگتا ہے کہ اسی چکر میں ہے کہ کیا قابل قبول ہے, وہ سچویشن نہیں ڈیسائفر ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی. نون کیا پیغام دے رہی ہے بھٹی صاحب آپ کے خیال میں؟ یہ جو مختلف سٹیٹمنٹس ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ حکومت جانے والی ہے, کہتے ہیں وزیر اعظم ہمارا اگلا شہباز شریف ہوگا, پھر کہتے ہیں اس حکومت کو دیکھیں تحریک عدم اعتماد اسی ٹائم کامیاب ہوگی جب کوئی کرے گا, پھر کہتے ہیں اندھیرے میں جس طرح بچے ہاتھ نہیں مارتے. یہ ہر چیز آپ نے بچپن میں ڈارک روم کھیلا ہے؟ اچھا وہ بیڈ گیم ٹو پلے. اچھا وہ یہ I hope they're not playing that game. آپ نے کون سا ڈارک روم کھیلا ہے؟ ہم نے تو بڑا معصوم ڈارک روم کھیلا ہے. جی بھٹی صاحب, ہم دوسرے ڈارک روم. جی بھٹی صاحب, اچھا وہ یہ دبئی کے ہنرمند مزدور, سب سے پہلے تو اس کی مزدور نمبر 303, اور میرا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا. خواجہ آصف صاحب نے کہا کون فون کرتا ہے رات کے اندھیروں میں؟ خواجہ صاحب آپ کرتے ہیں رات کے اندھیروں میں ہار رہا ہوں, اور اللہ کے نام پہ وہ چیف الیکشن کمشنر فون سر فون میسج سیکنڈ میسج تھا, فون حد ہو گئی ہے. اچھا تو زیادہ پتہ ہوگا, حد ہو گئی, فون کرتا. اور زبیر عمر صاحب بھی گلاب جامن کھانے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب, اور پھر پتہ نہیں کتنے لوڈو بھی کھیلی انہوں نے, 7 گھنٹے لوڈو کھیلی, لمبی گیم ہوگی سانپ سیڑھی والی. تو پھر اچھا, لیکن یہ میں معافی چاہتا ہوں, میں اس چیز میں ایک چیز ایڈ کر دوں. میں کل ہی کہہ رہا تھا جاوید لطیف صاحب کو, میں کہا میاں صاحب جو پاکستان سے باہر گئے ایویں نہیں چلے گئے, ایویں نہیں پلیٹلیٹ ہر ٹیسٹ میں 2000 رہ گئے تھے, 2000 رہ گئے تھے, وہ بھی ڈیل سی. اور اس دوران مریم نواز شریف صاحبہ کی
पुरस्कार खामोशी भी तो किसी वजह से हुई थी. कोई तो था जिसने ये कहा था कि आप चुप रहेंगी तो ये हो सकता है. 8 महीने 12 दिन ट्विटर खामोश रहा. अच्छा, तुसी काउंट भी कर हाँ 12 दिन और 4-5 घंटे ट्विटर खामोश रहा. सर क्यों? अच्छा, और प्लेटलेट्स 2000 पर क्यों आ गए? और फिर उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 8 हफ्ते के लिए जो जाती उमरा महल में गए थे वो, और फिर 8 हफ्ते के लिए बाहर क्यों? और फिर वो जो मैं इसलिए कहती हूं कुछ तो है जिसकी पर्दादारी ये नहीं है कि कुछ नहीं है, जैसे अरशद सेज नथिंग, देयर इज समथिंग. नहीं इतना शोर मचता कि आप नहीं है, टेल मी, आई वांट टू नो. अभी समझ आ नहीं है कि अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर इनका क्या मौक़िफ़ है. मौलाना साहब का भी यही राय कंटेनर पे चढ़ के कि भाई हमारे पास अक्सरियत होते हुए हम काम नहीं निकाल सकते, तो हम इस गली तो जाना ही नहीं है. अब इस गली का, इस रास्ते का, इस एड्रेस का नाम भी देना कुछ ना कुछ तो है, कहीं ना कहीं तो सिरा पकड़ने की उम्मीद है या अपने वोटर को इकट्ठा कर. सर काशिफ भाई ये पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, इन्होंने सारी उम्र यही काम किया, सारी उम्र एक ही काम किया. डिले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो मर्जी के बगैर नहीं आता. नहीं कुछ भी नहीं होना. इमरान खान साहब ने पिछले साल लिया था, खुद लिया था. अच्छा वो हो गया. अच्छा बताइए, लिया था ना, एक पैगाम भी हो गया था पहली फेज में, दूसरे में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस. अच्छा, हमने सुना ये हुकूमत नहीं गिराना चाहते, एवी इनिशिएट नहीं करेंगे. हमने सुना ये हुकूमत नहीं गिराना चाहते, ये सिर्फ वो अपना आप बचाना चाहते हैं, आप हुकूमत में नहीं. अच्छा, ये लोगों के लिए. हाँ, लोग रेलिवेंट रहने के लिए. अरशद भाई मुझे ये बताएं, तरीके इंसाफ जब कहती है 4 लोग वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, और ये गिल साहब भी हैं जो कहते हैं कि 5वां आदमी भी एंटर होने की कोशिश कर रहा है, ये क्या कह रहे हैं? देखिए, इसमें जो ये लोग कह रहे हैं हुकूमती जमात भी, और आपको फुल क्रेडिट देना पड़ेगा इसमें मियां नवाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज साहिबा को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत को, अपोजिशन में होते हुए, मुकदमात फेस करते हुए, ज़मानतों पे बाहर होते हुए, उन्होंने इफेक्टिवली ये परसेप्शन क्रिएट कर दी है कि जनाब वो एक ऑल्टरनेटिव है. 3 दफा, हालांकि वो शायद ना भी हो, लेकिन हुकूमत को लग रहा है यही है. एग्जैक्टली 3 दफा हुकूमत करने के बाद भी उन्होंने कहा जी 4थी दफा भी हम एक ऑप्शन हो सकते हैं. एक चीज कहेंगे, एक लुकमा दे दो इसमें. एक सीनियर आदमी मुस्लिम लीग में, उन्होंने ये एडमिशन मेरे साथ बात हो रही थी, वैसे ही उन्होंने कहा इससे पहले हमेशा ही होता था, हुकूमत होती थी, बैकअप तैयार खड़ा होता था. ये पहला मौका हुकूमत है, बैकअप कोई नहीं है. वो ये सोच रहे हैं हम बैकअप नहीं है, लेकिन नून ये तरीके इंसाफ ये साबित कर रही है कि नून लीग बैकअप है. तो इसमें क्रेडिट उनको जाता है. 3 दफा हुकूमत. नून लीग शहबाज शरीफ. आई थिंक द बिगेस्ट थ्रेट टू इमरान खान इज शहबाज शरीफ राइट नाउ. यू थिंक सो? शहबाज शरीफ तो सिर्फ शहबाज शरीफ इज अ थ्रेट फॉर मरियम नवाज. मसरूर अनवर ने प्रॉब्लम. मसरूर अनवर, गुलजार अहमद ने जो इतने करोड़ों रुपए उनके अकाउंट्स में जमा, कहते रहना कि मेरे अकाउंट में एक दिखा दें. अब तो वो हमने दिखा दिए, डिपॉजिट स्लिप दिखा दी, और भी बहुत सारी कन्विक्शन है ना. एक का तो जवाब कन्विक्शन है ना. इधर इस्तगासा, इधर मैं कह रही हूँ हम ओपन एंड शट केस कहते हैं, शहजाद अकबर साहब कहते हैं ये लो, ये सब कुछ सामने रख दिया, रिवर्स रेमिटेंसेस, टीटी. कन्विक्शन आए तो बात हो ना, इधर तो इस्तगासा ही इतने. बहुत अच्छी बात की है महर ने. देखें इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में आज की तारीख में 10,253 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं. वो बेल पे बाहर नहीं है. इन सब की सियासत जो है ना वो बेल पे है. किसी को 2019 में मिली, किसी को 2018 में बेल मिली, चल रहे हैं क्योंकि सिस्टम मैनेजेबल है ना. यही तो रोना है. सिस्टम गरीब आदमी के लिए बेल नहीं देता. यहाँ ऊपर से लेके नीचे यहाँ पे कबूतर चोर कुकड़ चोर के ऊपर तो बेल नहीं है. अच्छा, अब ये पूरा फार्मूला आज तरबेला वालों को वो हुई 60 साल बाद. और इस मुल्क में सोचने वालों को सोचना चाहिए कि एक केस का फैसला छोड़े कि कौन सा केस है. 60 साल के बाद. और सवेरे मरियम नवाज साहबा दरखास्त देती हैं, दोपहर को जमानत हो जाती है. और हमजा शहबाज और बेसमेंट में हाई कोर्ट जिंदगियों की गारंटी मांगता है. हाई कोर्ट जिंदगियों की गारंटी मांगता है. भाई के गारंटर बनाकर 50 रुपए स्टाम्प पेपर पे मुजरम को बाहर भिजवा देता है. ये सिस्टम मैनेजमेंट है. मैं ये सारी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हैं, ठीक है. आज मैं प्रोग्राम में तफसील से वो स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कितने. ये सारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बाहर है, लंबी लंबी इनको बेलें मिली हुई हैं, और उस बेल पे सियासत करके इन्होंने ये परसेप्शन बना दी है, राइटली और रॉन्गली, कि हम ऑल्टरनेटिव. 4थी दफा आके क्या डिफरेंट काम करेंगे जो 3 दफा इन्होंने टेन्योर में. वो तो गलत बात है, लेकिन ये ऑल्टरनेट हैं अभी तक. मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी तरह से आप में से कोई डिसएग्री और कौन है. मेरा मतलब एक सेकंड, और कौन ऑल्टरनेट पॉलिटिकल ऑल्टरनेट की बात नहीं कर रहा. ब्रेक के बाद रुक जाए. पॉलिटिकल ऑल्टरनेट बात नहीं कर रहा. डील के लिए कॉल की बात करो कि इसके खिलाफ. काशिफ अब्बासी हमेशा डील एक के खिलाफ दूसरे के साथ. डील सिर्फ इनको ढील मिलती आई है, तारीखी तौर पे मिलती आई है. जनरल जिया के दौर से आप शुरू हो और आज के दौर तक आ जाए, सिर्फ
केसेस पे आप इनके नजर डाल लें। वैसे मैं जरा इनका कोई आर्गुमेंट सुनूं। दो आमर आए, आप कह रहे दोनों से डीलें की नवाज शरीफ साहब। और ये डील जब करते हैं उसका कमीशन भी देते हैं बाकायदा तौर पे, डीलर्स जो हैं उनको कमीशन मिलते हैं। जमहूरियत की बोर्ड नवाज शरीफ ने दो आमर आए जिंदगी में, पहले की छतर छांव, दूसरे से डील कर। जनाब आप कह रहे हैं कि हमारी 70 साल की तारीख में कभी नहीं ये हुआ कि कोई ऑल्टरनेटिव या मुतबादिल ना रखा हो, और जब ये प्रेशर कुकर ऑन हुआ था और हीट ऊपर गई थी और नाम ले लेके पुकारा गया था जलसों जुलूसों में, आपको पता है कि सबसे ज्यादा पिंच कहां हुई थी और किसको सबसे ज्यादा बुरा बनाया था, जिसने तकलीफ हुई उसके थी। कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट बन गया, कहीं नहीं तो उसी की वजह से तो ये डिस्कशन, और आज ये डिस्कशन हो रही है, वरना डिस्कशन ही ना हो रही होती सिरे से। यानी कि बहुत देखिए मेरी बात सुनिए, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट के वो कौन से 5 लोग हैं जो अपने आप को एक सेकंड प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में चले जाते हैं ना, एमसीक्यूज में एग्जाम लिखे होंगे, आप कह रहे हैं ये नहीं है, कौन है फिर मुतबादिल डील के लिए? आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। That's why system is going on. अगर कोई अल्टरनेट होता नहीं, और कौन है पॉसिबल? चले ब्रेक के बाद इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बहस ये है कि मुस्लिम लीग नून कहीं बहुत ऑप्टिमिस्टिक नजर आती है। बयानात आज मरीम नवाज शरीफ साहब ने कहा दिनों की बात है, ये हुकूमत चली जाएगी। बिलावल साहब कहते हैं इस हुकूमत को गिरा देंगे, तरीके एतमाद कामयाब हो जाएगी, लॉन्ग मार्च करेंगे, हुकूमत गिर जाएगी। ऑपोजिशन का ये ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है उनके बयानात से। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि फोन कर करके इनकी हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, उसको खड़ा रखा गया है, अब तक वो हुकूमत चलाई जा रही है। तो फिर ये हुकूमत गिराएगा कौन, किसके लिए गिराएगा? इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में हमेशा अफवाहें बड़ी गर्दिश करती हैं और ये सारे मेहमान उन अफवाहों पे बहुत नजर रखते हैं। 5-6 लाइनों में इस्लामाबाद की अफवाह क्या है भट्टी साहब? बहुत सारी हैं। फॉर एग्जांपल परवेज खटक फार्मूला माइनस इमरान खान, तहरीक इंसाफ की नून लीग पीपल्स पार्टी वाले माइनस इमरान, ये सुना जा रहा है, सुना है, अफवाह है, मुझे पता नहीं, सुना जा रहा है कि माइनस इमरान खान ये मुद्दत पूरी करने को तैयार है। पीपल्स पार्टी कहती है इसी असम्बलियों के साथ चलो, नून कहती है फौर इलेक्शन कराएं और फौरी रिजल्ट, क्योंकि मरियम और नवाज शरीफ दोनों आउट ऑफ इट हैं। इसके अलावा माइनस इमरान खान, इसके अलावा दूसरा फार्मूला है कि फौरी तौर पे तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, और ये MQM से और उनसे राब्तों में है, और जुगाड़ शहबाज शरीफ साहब बहुत एक्टिव हैं, जुगाड़ भी लगा रहे हैं। लेकिन अफवाह क्या हुकूमत जा रही है कि नहीं जा रही? नहीं, अभी ये है कि इमरान खान पे सब कह के किसी तरह इससे जान छूट जाए, बाकी कोई ऑपोजिशन नहीं। जो अफवाह जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ड्राइंग रूम की अफवाह के लोग क्या सोच रहे हैं? अच्छा, इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान में हर कोई पूछता है हुकूमत जाने वाली है, क्योंकि इन्होंने परसेप्शन बन गई है, और इन्होंने बड़ा अच्छा ना अपने 10% को अपोजिशन ने 100% करके बेचा है। और हालांकि ये पीछे एक तवातर से कह रहे हैं, मरियम नवाज साहबा के सिर्फ दिनों वाली स्लॉट निकाल लेना, इस्तीफे मुंह पे मारूंगी, आर पार, मार्च से पहले मार्च, जनवरी से पहले जनवरी, हुकूमत जाने वाली, बस गई, खत्म, शुरुआत, बैठ गया सारा। ये रिसेंटली कुछ बात शुरू ये किधर से शुरू? ये DGI की तकर्री के बाद से ना हाइप क्रिएट होना शुरू हो गई है। अर्शद भाई, ये कहां से आ रही है अफवाह की? आई वांट टू नो कि क्या ये अफवाह है या आपको लगता है कि सिर्फ अफवाह ही है या अफवाह हकीकत भी है इसमें? देखिए, मुख्तलिफ प्लान्स होते हैं ऑल द टाइम, जो आपने ड्राइंग रूम डिस्कशंस का कहा, तो अब अगर प्लान A से F तक आपको प्लान चाहिए तो मैं उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी? नहीं, मैं वही आपने कहा ड्राइंग रूम डिस्कशंस क्या होती हैं। प्लान A जो हुकूमत कहती है कि जी हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, और प्लान A जैसे कि आपने कहा भी कि नून लीग वाले सारे कहते हैं यार मुश्किल है, जब भी हम कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ मुआवजा हो जाता है, सेनेट में भी मुआवजा हो गया, बाकी जगह भी, तो प्लान A रिमेन्स इंटैक्ट। अच्छा, अगर प्लान A इंटैक्ट है तो अल्टरनेट प्लान तो आप हमेशा रखते हैं कि यार इन केस अगर ये नहीं करता, तो अपोजिशन ने मल्टीपल प्लान इस हवाले से बनाए हुए। एक तो अभी रिसेंटली जो प्लान बना था नो कॉन्फिडेंस मोशन का, PDM के प्लेटफॉर्म से ही बना कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आते, इसको आप प्लान B कह लें। फिर एक और प्लान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से प्लान C आया कि जनाब हम ये लॉन्ग मार्च वगैरह ये लेके आ जाते हैं। फिर प्लान D अगर आपने देखना है तो जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो आपको कैंडिडेट्स आ भी रहे हैं कि जनाब ये मुख्तलिफ लोग हैं, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अयाज सादिक साहब कहते हैं। ये आपको लगता है ये बात ठीक है? काफी हद तक सही है, क्योंकि मैंने जिनसे बात की है, जिन बहुत से लोगों से हुकूमत में, देखिए ये एक अच्छी चीज है, डॉजी सिचुएशन है। देखें अयाज सादिक साहब हमारे नई मशरफ भट्ट ने कल बाकायदा न्यूज दी है इस पे, और बात करके नून लीग वालों से खबर दी है कि अयाज सादिक साहब लंदन गए थे, मियां साहब से मिले और उन्होंने
اپنے آپ کو سب سے بہتر پروجیکٹ کیا کہ جی مجھ پہ تو سب کا کنسنسس ہے, میں اسپیکر بھی رہا ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب حالانکہ ان سے زیادہ ایکسپیرینس ہے, ایکس پرائم منسٹر, ان پہ کہا کہ جی دیکھیں شاید ایک دو جماعتوں کو ان پہ اس طرح سے اعتماد نہ ہو, اور باقی ان دا رن احسن اقبال, مفتاح اسماعیل, ان کے نام بھی آئے. یہ ایکچولی فلوٹ ہو رہے ہیں آئیڈیاز, یہ خواہشات تو ہر ایک کی ہوتی ہے, خواہش کی حد تک. تو پلان ڈی آپ اس کو نون لیگ کا پلان ڈی کہہ لیں گے ان کیس آف کنوکشن, جو کہ اس سال کافی امید کی جا رہی ہے کہ جناب مریم نواز کی کنوکشن ہو سکتی ہے. وہ تو کنوکٹڈ ہے آلریڈی, کنوکشن بیل پہ ہے نا, تو اگر بیل کینسل ہو گئی, کیس تھوڑا سا آگے چلتا ہے, نیب کے پروسیکیوٹر کو بخار اتر جاتا ہے اگر اس کا, اور پروسیکیوٹر کو سیاسی بخار ہے یا میرے خیال یہ ایک فون کال آئی تھی, اس کے بعد کہا گیا تھا کہ جناب یہ آپ ایک شادی پہ وہ دیکھ میرے شادی اٹینڈ کی ذرائع نے یہ بتایا کہ ایک فون کال آئی تھی نیب پروسیکیوٹر کو, کہا گیا تھا کہ ان رائٹنگ آپ نے دینا ہے کہ میں بیمار ہوں, تو وہ ان رائٹنگ چلا گیا تھا. آج کوئی ایک ان کی طرف سے جواب آ گیا, ایک اور ہیئرنگ. جس دن یہ کیس چلا تھوڑا سا آگے چلا تو سپریم کورٹ سے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تک اور پھر کیلیبری, تو نون لیگ کو ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ چاہیے. پھر پلان ایف جو ہے, پلان ایف جو حکومت بھی کہہ رہی ہے, نون لیگ کے حوالے سے پلان ایف بھی ہے کہ جی شہباز شریف صاحب جنہوں نے پہلے بھی آپ کو یاد ہے باہر جانے کی کوشش کی تھی, غالباً مئی 2021 میں ایف آئی اے نے صبح 4 بجے ان کو روک لیا کہ نہیں صاحب آپ نہیں جا سکتے. مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی پلان کا حصہ ہے, کوئی جانا چاہتا ہے, جانے چاہتے ہیں نا کہ اگر یہ کیسز آپ کے چلتے ہیں آگے, تو آپ نے کال کوٹری میں 70 سال کی عمر میں شہباز شریف صاحب, ان کا کمر کا درد سن 2000 میں بھی تھا, آج بھی کمر کا درد ہے. شہزاد اکبر صاحب نے آپ کے پروگرام میں بھی کل کہا کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے, کافی ساری وجوہات. شہزاد اکبر صاحب کو تو حریم شاہ کا مشورہ مل گیا نا کہ میری منی لانڈرنگ کی بجائے نواشی پہ فوکس کریں. وہ اس پہ فوکس, وہ ساری چیزیں جو ہے نا جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو پلان ایف تک تو میں نے آپ کو بتا دیا, اس کے علاوہ بھی ایک دو پلانز ہیں. یہ سارے پلان مارکیٹ میں, یہ سارے پلان آتے کس لیے, یہ سارے پلانز جو ہوتے ہیں آپ وہ اور مجھے کنفیوز کرنے کے لیے ناٹ ایٹ آل. کاشف صاحب ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بارگیننگ چپس, وہ کیا ہوتے ہیں؟ صحیح بارگیننگ ہے کہ اگر یہ چلیں میں اور آپ کہیں کسی دن باہر چلیں گے بارگیننگ چپس لے کے نا دونوں, پھر اس پہ ڈیسائیڈ کریں. کون پوچھتا ہے ارشد صاحب؟ یہ دو باتیں ہیں کاشف کوئکلی. ایک تو دیکھیں ہم جب کہتے ہیں کہ کچھ تو ہو رہا ہے, ایویں نہیں آپ کی ایم کیو ایم دیگر اتحادی جو ہیں وہ کبھی احسن اقبال کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, کبھی بھارا کے موقع لے رہے ہیں. جہانگیر خان ترین صاحب اتنی ہائی پروفائل نون لیگ کی شادی میں جاتے ہیں, بھارا کے صادق کے ساتھ یہ ایک کہیں بھی جا سکتا ہے, انفارمل پریس ٹاک کر دیتے ہیں. یہ ایوی باتیں نہیں ہوتی. لیکن ابھی تک ان کو کہا گیا آپ کے سوال کا جواب, مسئلہ یہ ابھی کیوں کہا گیا اسٹے پٹ, بیکاز جو آپ سیاسی مسئلے, آپ انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں, ڈیل کہہ لیں, جو کہنا ہے کہہ لیں, جب تک اس کا ایک حتمی خاکہ تیار نہیں ہوگا, کوئی ایک الٹیمیٹ ڈیسیجن ریچ نہیں ہوگی, نومبر میں کیا ہونے جا رہا ہے, اگلے سیٹ اپ میں کون کیا کردار ادا کرے گا, کون سا پون کدھر بیٹھے گا, جب تک یہ فیصلے اور یہ حتمی شکل, بہت سردی آئے گی, سخت سردی آئے گی, مگر کاشف جب تک یہ حتمی فیصلہ نہیں ہوتا تب تک یہ قرآن اندازی دیکھے, ایک نہیں 10 لانگ مارچز کریں گے جب تک حکومت نہیں ہلاتے. اب تو یہ مہینوں کی بات ہے, اب تو تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں, اب تو یہ خود ریزائن کر دیں گے, اب تو یہ دس از آل جسٹ. But that's what opposition does. ابھی کیوں ہیں, کیونکہ وہ انڈرسٹینڈنگ جس کو آپ ڈیل کہتے ہیں اس کی حتمی شکل نہیں بنی. یہ میں کہنے کی کوشش کری, جیسی ہوگی تب تک یہ آپ شور سنتے رہیں گے. دس از نوائز, اٹ از جسٹ نوائز. میرے خیال میں کوئی ڈیل نہیں ہے, ڈیل ضرور ہے, کوئی ڈیل نہیں ہے, صرف ریلیونٹ رہنے کے لیے, صرف پریشر ڈالنے کے لیے, صرف. میرا خیال ابھی تک کوئی اس طرح کی گیم میں نے نہیں سنی جو پکی ہو کہ جب وہ پکے گی تو آپ ڈومینو افیکٹ کی طرح کام ہوتے دیکھیں گے. مگر آپ کا فرق میرے اور آپ کے موقع میں, آپ کہہ رہے ہیں یا ارشد کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا, میں کہہ رہی ہوں کچھ ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ ادھر رہا ہے. اسی ڈی جی آئی ایس پی آر نے, اسی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ون مارننگ اینڈ آپ کے گھر میں ڈاکیومنٹ پڑا ہوتا ہے. اٹ از اے پروسیس. کاشف بھائی اسی ڈی جی ایس پروسیس شروع ہو گیا تھا, پروسیس تو اس دن شروع ہو گیا تھا جب کوئی پاکستان سے باہر گیا, اور اب کسی کو واپس بھی کسی کا آنا ہے, ٹویٹر خاموش ہوا تھا. اب کسی کو واپس بھی اسی آنا ڈی ہے, جی آئی ایس پی آر نے جس نے زبیر عمر صاحب کا بتایا, تو اسی نے کہا سانو آؤٹ آف لیٹ رکھو, مہربانی تھوڑی بڑی مہربانی, پروگرام تک کرو لیکن ویسیو سانو کڈو. یہ بتائیں میاں صاحب کی میڈیکل رپورٹس کوئی ریلیونٹ ہیں یہ جو بورڈ شوٹ بنایا حکومت؟ سر وہ علاج کروایا کوئی ایک دن بھی نہیں, ایک دن اسپتال. بورس جانسن کے بچے پیدا ہوتے نہیں, وہ کہتے کرونا ہے اور سارا کچھ ہے اور فلانا ہے اور یہ ہے اور نیچے ہے اور اوپر ہے اور فلانا ہے اور پتہ نہیں کتنی. وہ تانوں میں پتا, میری گل سنو کوئی نہیں ہونا. یہ جو گورنمنٹ کیا اچیو کرنا چاہتی ہے بورڈز بنا کے, گورنمنٹ میرے خیال سے امبیرس کرنا ہے نواز شریف صاحب کو, امبیرسمنٹ ہے کیونکہ لیگلی اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. جو آج بھی میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے آئے کہ جی ایکچوئل میڈیکل رپورٹس تو ہے نہیں, صرف ڈاکٹر کا اوپینین انہوں نے لگا کے بھیجا ہوا ہے, تو ایکچوئل وہ پلیٹلیٹس کے ٹیسٹ کدھر ہیں, بون میرو کے ٹیسٹ کدھر ہیں, وہ ابھی تک وہ ڈاکومنٹ سبمٹ. لیکن وہ تو اب نون لیگ بڑے کھل کے مریم نواز شریف صاحب کہہ چکی ہیں
انہوں نے کہا کہ بیمار تو نہیں ہے, آنے کو تو آج رات کو آپ ہمیں گارنٹی کریں کہ رانا صاحب کہتے ہیں پرفیکٹلی فٹ, اور کوٹ ان کوٹ. اور سہیل بڑائی صاحب یہ بھی اب بننا چاہیے, میاں صاحب کتنے بیمار ہیں یہ بھی ایک ہونا چاہیے, ایک میاں صاحب کا سروے ہونا چاہیے پاکستان میں, میاں صاحب کتنے بیمار ہیں, پاکستانیوں کو پتا ہے کہ میاں صاحب مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ اس کا ہونا سب اب کہیں نہ کہیں عدالتوں کو بھی لینا چاہیے, جو گارنٹیز رکھوا رہے تھے اور ضمانتیں لے رہے تھے زندگی کی, کہیں نہ کہیں اگر اتنی موقعی بنائی جا رہی ہے, زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا وہ دوسروں کی زندگی کی ضمانت مزے کی بات دیکھیں کہ ہمارا نظام انصاف کہ غریب آدمی گارنٹی دیتا اور وہ وقت پہ نہ آتا تو ان دے بچے بھی چک لینے سن. شہباز شریف صاحب کو کسی ایک عدالت نے, چلو حکومت تو چھوڑ دینا, حکومت گئی عدالت میں کسی میں, سر یہ دیکھیں جواب دے رہے ہیں نہ جا کے پنجاب حکومت نے جس مجرمانہ غفلت جو دکھائی ہے, کیا جملہ استعمال نہیں مجھے نہیں بڑا اردو کا نکلا ہے, بٹ وائی ہیز دی گورنمنٹ ناٹ گاٹ فواد چودھری کی اور فیصل واڈا صاحب کی, اچھا نہیں دل کیا ہے اب تک کورٹ کیوں نہیں گئی؟ سر میرا یہ سوال نہیں, میری عدالتوں سے سوال ہے سر, عدالتیں کہاں ہیں؟ عدالت نے کیوں نہیں کہا کہ بھئی شہباز شریف صاحب کو بلاؤ ذرا, آپ کا بھائی گیا تھا 8 ہفتوں کے لیے ماموں بنا کے چلے گئے سر, چلے گئے سر, جو اس وقت سٹامپ پیپر بھی خود بنوا رہے تھے, لائنیں بھی خود نکلوا رہے تھے, گارنٹیاں بھی مانگ رہے تھے, اور رات کی دھنیا چور ہوتا ضمانت نہ ہوتی, مرغی چور ہوتا ضمانت نہ ہوتی, اور وہ جو رانی سرگودیدہ کی 19 سال بعد رہا ہوئی, 5 سال بعد اقبال پر پان فراموش نولکھے کا 5 دن کے لیے جیل گیا, 6 سال جیل میں رہا. یہ ہماری عدالتیں بیسمنٹ میں انصاف, فلانا انصاف, اور عدالت پوچھ نہیں رہی, اور ادھر عدالت کہہ رہی ہے نظام کی تزیق کر کے گئے, چیٹ کر کے گئے, جھوٹ بول کے گئے. میں نے ایک مووی دیکھی جس میں جج صاحب کے سامنے کھڑا وکیل کہتا ہے, جج صاحب مائنڈ نہ کیجیے گا لیکن اس عدالت کے باہر آپ لوگوں کا مذاق بنتا ہے. ہاں وہ میں نے بھی دیکھی ہے, اس پہ اس جج صاحب نے فیصلہ ٹھیک سنا دیا تھا. لیکن ظاہر جعفر نے بھی بائی دی وے اندر عدالت میں یہی کہا ہے کہ دس از اے موکری, لیکن نہیں آپ کر سکتے, بٹ چلیں وہ ایک اور کیس ہے, وہ ان کی پلی ایک اور ہے. کیا کر سکتی ہے عدالت what should be prosecution اور گورنمنٹ کیوں نہیں گئی اب مقدمہ لڑے گا صحیح؟ why did the government go so far کہ جی کنٹمپٹ ہے سر, دیکھیں یہ گارنٹی دے کر گورنمنٹ کو تو پتہ ہے نا کہ انٹرنیشنلی ریکویسٹ بھی آئی تھی, نیشنلی بھی ریکویسٹ آئی تھی, کچھ اہم لوگوں کیا گورنمنٹ چاہتی ہے میاں صاحب ملک سے باہر رہیں؟ گورنمنٹ سے کیا مراد ہے, گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے, یو مین عمران خان کو یہ پتہ ہے, اس لیے وہ خاموش رہا ہے, عمران صاحب کو بالکل پتہ اور تھا, اسی لیے وہ خاموش رہے ہیں. ابھی تک لیکن وہ 17 ماہ 6.5 گھنٹے کا خاموش رہے ہیں. اجلاس, شیری مزاری کی آنکھوں میں آنسو, وہ کیا ہوا؟ یعنی یہ وہ چوٹ ہے جو بے وقوف بنایا گیا تھا. عمران خان بھی بے وقوف بناتے رہے ہیں قوم کو, بن تو گئے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے آج تک میڈیکل رپورٹس پہ وہ انویسٹیگیشن آرڈر نہیں کی کہ جناب یہ پلیٹلیٹس جن کو دیکھ کے انہیں اندازہ ہوا کہ جی یہ جہاز دیکھ کے صحیح اسلام آباد کے آج تک یاسمین راشد کی روزانہ پریس کانفرنس, فیصل سلطان, عمران خان صاحب نے کہا میں نے فیصل سلطان کا سب میری بھی بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا میں بیکاز ایک ڈاکٹر کسی دوسرے ڈاکٹر کے اندر کبھی انٹرفیئر نہیں کرتا ان کے اسیسمنٹس میں, نے کہا میں نے رپورٹ نہیں دیکھی, اگر لیب میاں صاحب عدالت کو واپس لانے کے لیے اس کے اندر یاسمین راشد یا فیصل سلطان یا اے بی ڈی کیا کرے اگر لیب سے ہی مینج ہو کے رپورٹ غلط ہے؟ یہ بات ٹھیک, یہ بھی ٹھیک. دوسرا یہ بتائیں اسی لیے انویسٹیگیٹ تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ لیب سے مینجمنٹ کیسے ہوئی ہے, وہ بالکل مشکل نہیں ہے. ہسپتالوں کے اندر آتا تھا سر معذرت کے ساتھ آپ کے ہسپتالوں کے اندر بوتلوں سے شہد بھی نکلتا ہے, بہت کچھ ادھر مینج ہو جاتا ہے, میرا مطلب زیتون کا تیل بھی نکلتا ہے, کیا مطلب کیسے مینج ہو جاتا ہے؟ اور چیف جسٹس صاحب میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں, اے ٹو بی سسٹم ہی پورا مینج ہے. باہر آپ کا مذاق اڑتا ہے مجھے تو پھر وہ جملہ یاد آ گیا, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میرا سوال یہ ہے 17 مہینے نہیں ہے ارشد صاحب, 27 مہینے ہو گئے میاں صاحب کو باہر گئے, کووڈ سے پہلے گئے تھے, 2 سال سے تو تقریباً کووڈ کو 2 سال ہو گئے, اس سے بھی 2-3 مہینے پہلے پھر انہوں نے کہا حکومت آرام سے کر رہی ہے نا پی ٹی آئی. سو آپ کو لگتا ہے کہ اس وجہ سے نہیں گئے کہ حکومت نے کہا ہم ان کو واپس لا کے جیل ڈالیں, پھر ہمارے سر مصیبت آئے گی, سارے رولا ڈالیں گے, سر عام قیدی کی طرح رکھیں, کیوں نہیں رکھتے آپ؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں, کیا اس وجہ سے حکومت نے اس پر اب تک کورٹ کو موو نہیں کیا؟ حکومت دیکھیں جب سن 2000 میں بھی گئے تھے نا تو چند انٹرنیشنل ممالک ان کا کردار تھا اس حوالے سے, 2008 میں جو واپسی تھی انٹرنیشنل ممالک کا کردار تھا, اور ابھی بھی جب یہ رپورٹ ساری مینیج کر کے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا اس وقت بھی انٹرنیشنل ممالک کا باقاعدہ طور پہ ایک کردار تھا, اور پاکستان کی جتنی انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں, جو ریجنل سچویشن ہے, اس میں بعض دفعہ آپ دوست لوگوں نے کرایا سر, اس کی دوست ممالک کی آبادی اگر شاید ارشد بھائی کی انفارمیشن ہو تو صحیح ہے, اٹ لکس لائک آپ ایک راستہ دے رہے ہیں عمران خان کو ایک آؤٹ کا,
اگر بے بس ہے اس کے ساتھ ہینڈ ہو گیا, he's been played, ایک مینج ہو گئی سسٹم, اور اب اس کو واپس لانے کا نہیں سمجھا. You think he was fully in the loop? He knew نواز I am greatly disappointed. ان کے سارے ایویشن منسٹر سرور صاحب یہ سارے جانے سے پہلے آن ریکارڈ تھے کہ ڈیل ہو رہی ہے اور ایک جہاز آئے گا اور نواز شریف صاحب جائیں گے. سر اگلے دن عمران خان کیوں بولتا دنیا والی میں کہ یہ تو بھاگ کے چڑھا ہے, میں تو سمجھا تھا شیو شوب ہوئی سارا کچھ, وہ تو ہٹا کٹا کیوں بولتا. جانے دیں جی, میاں صاحب یہاں رہیں گے, مسائل ہوں گے, آرام سے حکومت. نہیں یہ دیکھیں اگر دیکھیں نہیں سر, یہ اگر حکومت کے لیے دیکھیے آپ نے ایک اپرچونٹی مہیا کر دی مریم نواز شریف صاحبہ کو ٹو ری انوینٹ the entire political party and she's done so very well. یہ آپ کو ماننا پڑے گا, چاہے آپ کو وہ پسند ہے یا نہیں پسند ہے, انہوں نے ری انوینٹ کیے جماعت کام کیا. لیکن اس میں اس ملک کا المیہ دیکھے خدا کی قسم کہ وہ جھوٹ ظاہری بول چکی ہیں, وہ بھی لیڈر ہیں, وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں بھی لیڈر ہیں. اس ملک کا المیہ دیکھیں, فنسیکا نے چیزیں لائی, آج بھی پوری پریس کانفرنس ہوئی. ایک منٹ آج آپ نے پوری پریس کانفرنس شارٹس بھی چلائی. یہ قوم کو پتہ ہے یہ کون سا کیس ہے جس میں آج پیش ہو رہی تھی, ایون فیلڈ والا. کوئی ایک سوال ہوا ہے ایون فیلڈ کے حوالے سے؟ 17 مرتبہ التوا لے چکی ہیں. شہباز شریف جس کو کہتے ہیں مضبوط کیس ہے, اس کا ہم نے حساب لگا ہے 2042 میں ختم ہوگا جس حساب سے. اور یہ جو 2042 میں پرسپشن امیج مینجمنٹ, شریف گورنمنٹ, شریف فیملی, پی ایم ایل این, ان کو 100% مارکس اس پہ آپ کو دینے چاہیے کہ جس طرح انہوں نے کرپشن کے بیانیے کو پیچھے کیا اور آلٹرنیٹ ایک پولیٹیکل انہوں نے نیریٹو دیا, ان کو 100% سے آپ کو زیادہ مارکس دینے. ایک بریک لینے دیں, یہی کام کرتے ہیں. ایک سروے پر آپ کا تھوڑا سا ویو چاہوں گا بریک کے بعد. پہلا ایک حصہ آیا تھا سروے کا جس میں بڑی بحث ہوئی پچھلے 2 دن میں کہ انتخابات ہونے کی صورت میں ووٹرز کی پہلی پسند اکثریت نے کہا نون لیگ. کون لیڈر مسائل حل کر سکتا ہے ملک کے؟ اکثریت نے کہا میاں محمد نواز شریف. سامنا کرنا چاہیے ووٹرز کی پہلی پسند کون سی پولیٹیکل پارٹی؟ مسلم لیگ نون. آج اس کا دوسرا حصہ سامنے آیا, اس میں کہا گیا کہ کون وزیر اعلیٰ سب سے سائیں عثمان بزدار, جمہوریت زندہ باد. بھٹی صاحب نے آپ کو ٹھیک بتایا کہ کے پی میں سب سے زیادہ پسند کون ہے آپ کی؟ پنجاب میں مقبول جماعت نون ہے, لیکن کامیاب ترین وزیر اعلیٰ اور محمود خان نمبر 2 پہ اپنے گڑھ اور اپنے گھر میں ہار کے زندہ باد. اور کیا ہوا یہ سروے, پہلے سروے پہ نون لیگ بڑی واہ واہ کری تھی کہ اب لوگ بول پڑے کہ ہم مقبول ترین جماعت ہیں. حالانکہ میں نے کل بھی بات کہی تھی, اس سروے کو اگر آپ کریٹیکلی دیکھیں تو ایک چیز اس میں ضرور ہے کہ جو لوگ سوچ رہے تھے کہ گیپ نون اور پی ٹی آئی کا بہت بڑا ہے, وہ اتنا بڑا گیپ نہیں ہے. کیا یہ کتنا کریڈیبل سمجھتے ہیں لوگ اس سروے کو, ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن کیا یہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار والی بات آنے سے سب پر سوالیہ نشان پڑ گیا ہے, یا کس طرح دیکھتے ہیں آپ کہ لوگوں کی رائے مانا جائے اس کو؟ نہیں, بریک کے بعد ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں میر نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ آج بورڈ نے جب رپورٹس دیکھی میاں صاحب کی, انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹس ناکافی ہیں. اسی وجہ سے یہ سوال ہم بریک سے پہلے, یہ میڈیکل رپورٹس نہیں, یہ خط و کتابت ہے. یہ خط و کتابت ہے. اسی وجہ سے کہا کہ 17 مہینے سے یہ چیزیں مل رہی تھیں حکومت کو, کیا وجہ کہ 17 مہینے سے انہوں نے کورٹ سے رجوع نہیں کیا. یہ اپنی جگہ ایک اور, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا وہ بھی اس بات پر خوش ہے کہ میاں صاحب باہر ہیں, ورنہ یہ بڑے آرام سے کورٹ کو موو کیا جا سکتا تھا, کہا جا سکتا تھا سر رپورٹ نہیں بھیجا, ہمیں یہ رپورٹ. سوال یہ بھی اگر ہمارا کورٹ کہہ دیتا کہ لے آؤ تو انہوں نے کوئی آ جانا تھا. نہیں تو پریشر تو بنتا ہے نا, پھر تو کنٹیمپٹ لگتی ہے. اس بات پہ تو کنٹیمپٹ لگتی ہے بھٹی صاحب, کیونکہ اس چیز کی ذمہ داری کورٹ کے سر ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کنٹیمپٹ اگر آپ نہیں لائیں گے تو پھر کنٹیمپٹ کی, پھر میں اپنے قابل احترام, اور وہ کنٹیمپٹ کس کے خلاف ہوتی؟ شہباز شریف, جو پاکستان میں موجود. پھر میں اپنے قابل احترام کورٹ سے جن کی غیر جانبداری پر مجھے ہمیشہ یقین رہا ہے, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غریب آدمی کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے. کاش آپ بولتے اور کہتے کہ شہباز شریف ایک مرتبہ بلا لیتے ہماری آنکھوں میں ہمیں سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے. یعنی ہر طاقتور اور امیر آدمی کا یہ ملک ہے, یہ نظام اسی کا ہے. انفارچونیٹ ریالٹی ہے بھٹی صاحب, کیا کریں. یہ جو سروے آیا ہے, بزدار صاحب از دا موسٹ پرفارمنگ چیف منسٹر ان دس کنٹری. شکر ہے دنیا کا نہیں ہے. یہ مجھے سروے کی صحت پہ شک ہو گیا ہے. میں نے سوال پہلے بریک سے پہلے یہ کر کے کیا تھا کہ کیا کر سکتے ہیں اس کلپ کے بعد جو آپ کے سامنے ٹی وی اسکرین پر چل رہا ہے,
کیا وجہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب اچھا کام نہیں سر کر میں اسی لیے کہتا ہوں پاکستان میں سروے اکثر سروے ایک بٹ یہ بھی تو ممکن ہے آپ غلط ہو لوگ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہو سکتا ہے میں مانتا ہوں لیکن اکثر سروے جگاڑ ہوتا ہے پیسہ ہوتا ہے مقاصد ہوتے ہیں ٹائمنگ ہوتا ہے یہ انڈسٹری بن گئی ہے. تمام تر پروفیسیز تمام تر کریڈیبلٹی تمام تر فیوچر پولیٹیکل سٹیکس اس ایک فیصلے پر منحصر صرف ایک اس کلپ پر منحصر ہے. اگر یہ ٹھیک ثابت ہو گیا اگر یہ بات جو اگر بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں پوٹنگ اے بگ اگر ایسا ہی ہے کہ پیسے اور یہ مینج ہو سکتے ہیں تو مجھے سمجھ آئے گی کہ کیوں اسے مینج کیا. اکثر ہوتا ہے یہ سروے انڈسٹری بن دیکھنا ایک اور بات آپ ہی 2 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا نعرے مار رہے تھے جناب میاں صاحب مقبول ترین ہو گئے. سر میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مجھے ان سرویز پہ کبھی یقین نہیں. اچھا میں نے کبھی اس میں بہت سارے لوگ نعرے مارے تھے وہ آج میاں صاحب مقبول ترین. آج جب یہ دیکھا عثمان بزدار وہ کہنا نہیں اب یہ سروے غلط ہے. ارشد بھائی وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ عثمان بزدار بڑی خاموشی سے کام کر رہے ہیں آپ اور انہیں کیا یہ دیکھنے کے بعد اچھا میں نے یہ سروے دیکھا میں آپ کو دکھایا نا سیمپل سائز کیا ہے 3700 کہاں پہ ہوا یہ سروے پورے پاکستان میں ہوا 3722 کروڑ کی آبادی میں لاہور کی جو پوری پاپولیشن میں سے آپ کا سیمپل سائز بہت انسفیشینٹ سیمپل سائز ہے جس کی بیسس اس سے بڑا سیمپل سائز ہوتا نہیں ہے 50 وہ جو اچھی 70 لاکھ روپے 70 لاکھ لوگوں کا سیمپل کا کوئی سروے نہیں ہو سکتا. پاکستان میں ہونے والے سرویز کا بھی سروے ہونا چاہیے. آپ کی جو اچھی ریپیوٹیڈ یونیورسٹیز ہیں اس کے تھیسس کرنے والے اسٹوڈنٹس اتنا سیمپل سائز لیتے ہیں. یہ نہ ہو تو مجھے سیمپل سائز اگر 3700 ہے تو دس ناٹ اے کریڈیبل. سو آپ اس سروے کو اس بنیاد پر چلو بزدار صاحب تو بھی چھوڑیں محمود خان صاحب نمبر 2 پہ ہیں اپنے گارڈ اور اپنے گھر میں ہارنے کے پہلے پہ رہنا کیسے ہو سکتا ہے سر. سو اب آپ سارے اس چیز کے اوپر اس سروے پر سوال اٹھانے شروع ہو گئے. صرف پنجاب اور پاسبل ہے ہو سکتا ہے وہ واقعی لوگ ہو سکتا ہے خوش ہو. آپ کو لگتا ہے نہیں اگر یہ سروے تونسا شریف یا میاں والی میں ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے پہلا جس نے پہلا سروے کا وہ جو پہلا حصہ دیکھا تھا ان کا خیال تھا کہ یہ سروے ٹھیک ہے میاں صاحب مقبول ترین ہے انکلوڈنگ بھٹی صاحب. بھٹی صاحب کو میں بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں سال سے یہ سروس کو نہیں سوال شامل کیا گیا نواز شریف کا نام ایک کنوکٹڈ شخص کو جو اس وقت اشتہاری اور مفرور ہے ان سروے والوں کو بھی جو ہے نا اس سروے والے کو سلام ہونا چاہیے. سلام. مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.